बार बार फैसला महफूज करके कैदी नंबर 804 से इस सिस्टम ने डील करने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब वो कैदी डट गया तो सिस्टम को फिर मजबूरन एक बड़ी सजा सुनाना पड़ी। इमरान खान और बुशरा बीबी को अलकादर ट्रस्ट केस 190 मिलियन पाउंड केस में बड़ी सजा सुना दी गई और साथ ही अलकादर ट्रस्ट को भी हुकूमत की तहवील में देने का फैसला कर लिया गया। इसकी डिटेल भी मैं आपको बताता हूं। शाहिद खाकान अब्बासी भी तहरीक इंसाफ की तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन में शामिल हो गए और उन्होंने ये वाज़ेह कहा कि मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। जब तक मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती नहीं होगी, मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। जिस तरह पहले तोशाखाना केस, इद्दत में निकाह केस और साइफर केस में भी इससे भी बड़ी सजाएं सुनाई गई, क्योंकि सिर्फ एक जज को उस फैसले पर बिठाया गया, अपनी मर्जी के जज को, और उसने सजा सुना दी। लेकिन वो सारी सजाएं हाई कोर्ट में जाकर खत्म हो गई। यकीनन ये सजा भी हाई कोर्ट में जाकर उड़ जाएगी, लेकिन इससे निजाम ने अपने आप को एक्सपोज करवा दिया है। इमरान खान कैदी नंबर 804 आज भी मुस्कुराता रहा और उसने कहा, घबराना नहीं है, मैं ना डील करूंगा ना इस निजाम को ढील दूंगा। मेरा जीना और मरना अपनी कौम के साथ है। मैं इस फाशिज्म और इस झूठे और मक्कार शख्स को, जिसको ये फार्म 47 के जरिए हुकूमत दी गई, इसकी हुकूमत को तस्लीम ही नहीं करता। और ये बूट पालशिए की हुकूमत कितनी देर चलेगी? ये सजाएं जितनी भी देते रहे, मुझे ये नहीं डरा सकते, मेरी आंखों में ये खौफ नहीं ला सकते। और आज पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, पंजाब असम्बली में एहतजाज हुआ, फैसलाबाद, कराची, पिशावर, जगह जगह कोने कोने में इमरान खान के लिए एहतजाज किए गए और इस सजा के खिलाफ ये निज़ाम को बताया गया कि कौम अब भी इसी कैदी के साथ खड़ी है। इन सब की तफसील से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शुक्रिया। इमरान खान, जिसको बैरिस्टर गोहर अली खान और अली अमीन गंडापुर के जरिए डील की ऑफर की गई, मुख्तलिफ खुफिया मुलाकातें की गई, लेकिन जब गोहर अली खान और अली अमीन गंडापुर वो डील के पैगामात लेकर कैदी नंबर 804 के पास गए तो उसने कहा कि आप वाज़े तौर पर बैर जाकर बताएं कि हमसे मुज़ाकरात किए गए, लेकिन मैं कोई डील करने के हक में नहीं हूं। मैं पहले भी मुख्तलिफ मुकदमात में मुख्तलिफ सजाएं सुन चुका हूं, तो मुझे इस केस में, अलकादर ट्रस्ट केस में सजा सुनने से कोई खौफ नहीं है। इद्दत में निकाह केस में सजा सुनाई गई, साइफर केस में, तोशाखाना में, और वो सारी सजाएं उड़ गई। और यकीनन मैं, इमरान खान ने कहा कि ये मजीद अपने आप को एक्सपोज करेंगे और दुनिया के सामने ये जलील व ख्वार होंगे, लिहाजा मैं कोई डील नहीं करता। आप जाकर इस निज़ाम को बता दें कि वो कैदी नंबर 804 अब जेल के साथ उसका लगाव हो चुका है और वो ये नहीं चाहता कि वो बाहर बैठ कर अयाशी करे। नहीं, वो कहता है कि मैं जब भी बाहर निकलूंगा अपने मुकदमात का सामना करके निकलूंगा और मुक्का लहरा कर निकलूंगा और बताऊंगा कि एक शख्स आया है जिसने इस निज़ाम को नंगा भी किया और इस निज़ाम के सामने डट गया। जब कैदी नंबर 804 ने हर किस्म की डील से इनकार कर दिया तो फिर निज़ाम को गुस्सा आया और उसके जो टाउट सहाफ़ी वगैरह थे या मुख्तलिफ स्पोक्स पर्सन, जिस तरह फैसल वावडा, गरीदा फरूकी, वो ये सज़ा पहले ही सुना चुके थे। वो अपने ट्विटर अकाउंट्स पर, सोशल मीडिया पर ये बता चुके थे कि इस केस में इमरान खान को 14 साल सज़ा होगी और बुशरा बीबी को 7 साल सज़ा। और जज नासिर जवेद राना साहब, जो बार बार फैसला महफूज करते रहे, फैसला सुनाने एक दिन आए, भाग गए, आज उन्हें मजबूरन बिठाया गया कि चूंकि वो कैदी डट गया है, वो हमसे डील नहीं करता, तो आपने जाकर सजा सुनानी है। और आज इमरान खान को 14 साल कैद की सजा, 10 लाख जुर्माना, और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा और 5 लाख जुर्माना। और अलकादर ट्रस्ट को हुकूमत की तहवील में देने का फैसला। अब बुशरा बीबी, चलो इमरान खान का कसूर था कि उसने अलकादर ट्रस्ट बनाई, वो हुकूमती ओहदे पर था, वजीर आजम था,
بشرا بی بی کے پاس کوئی سرکاری عہدہ نہیں تھا، وہ اس کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ عمران خان کی بیوی ہے، تو اس کو بھی اس کیس میں سزا دینا انتہائی اہم کانہ بات ہے۔ یہ سسٹم کی ایک ننگا ہونے کی ایک واضح دلیل ہے کہ ایک عمران خان کی مسز جس کا کوئی سرکاری عہدہ نہیں تھا، نہ وہ ایم این اے تھی، نہ اس کے پاس کوئی مشیر یا کسی قسم کا عہدہ تھا، جب عمران خان وزارت عظمیٰ کے عہدے پر براجمان تھے تو ہم نے کہیں بھی بشرا بی بی کو کسی فیلڈ میں نہیں دیکھا کہ وہ کہیں سرکاری میٹنگ میں یا کہیں پر ہو، تو اس کو اس طرح کی سزا دینا یقیناً یہ صرف اور صرف عمران خان کو ڈرانا ہے، عمران خان کو یہ بتانا ہے کہ ہم آپ کی مسز کو بھی آپ کے ساتھ جیل میں ڈالیں گے، شاید اس طرح سے عمران خان قابو میں آ جائے۔ لیکن ان کی مسز بھی دلیر خاتون ہے، وہ پہلے بھی ڈٹ کر عمران خان کے ساتھ انہوں نے جیل کاٹی، انہوں نے بنی گالہ میں ہاؤس اریسٹ ہونے سے انکار کر دیا، اور اب بھی وہ خوشی خوشی آج بھی پیشی پر پہنچی اور وہ انہوں نے اپنی گرفتاری بھی دے دی۔ تو یہ نظام کو چاہیے قانون آئین کے کچھ نہ کچھ تو پاسداری کریں، کچھ تو اپنے آپ کو ننگا ہونے سے بچائیں۔ بشرا بی بی کو اس طرح کی سزا دینا انتہائی اہم کانہ فیصلہ ہے۔ اور دوسرا، القادر ٹرسٹ کو حکومتی تحویل میں دینے کا فیصلہ، اور مفتی تقی عثمانی کے شاگرد ڈاکٹر ذیشان صاحب اس کے ہیڈ ہیں القادر ٹرسٹ کے، اس کے، اور وہاں پر بچوں کو فری تعلیم دی جاتی ہے، اور جو حکومتی تحویل میں یونیورسٹیز ہیں وہاں پر سمسٹر فیس 40,000 سے لے کر 1,00,000 روپیہ ہے، اور یہاں پر سیرت النبی بچوں کو پڑھائی جا رہی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس پڑھائی جا رہی تھی، اور یہاں پر بچے فری تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ اور اگر آپ اس کو بھونڈے طریقے سے، چلو آپ عمران خان کو بھی سزا دے دیں، بشرا بی بی کو کم از کم القادر ٹرسٹ کو ویسے چلنے دیں، کل کو آپ پھر عمران خان کی جو کینسر ہاسپیٹلز ہیں شوکت خانم، ان کو بھی آپ حکومت کی تحویل میں دے دیں گے۔ اب یہ القادر ٹرسٹ میں جہاں پر بچے فری پڑھ رہے ہیں، حکومت کی یونیورسٹیوں میں جا کر دیکھیں اب بچے پڑھ ہی نہیں رہے، ایک تو آپ روزگار نہیں دے رہے، دوسری یونیورسٹیز کی فیسز اتنی زیادہ ہیں کہ غریب لوگ افورڈ ہی نہیں کر سکتے۔ یونیورسٹیز کی جو تعداد ہے وہ دیکھیں پچھلے 2-3 سال میں ڈراپ ہو چکی ہے، جس یونیورسٹی کے بچے جس میں 30,000 ہوتے تھے اب وہاں پر 10,000 بچے پڑھ رہے ہیں۔ یونیورسٹیز میں بچوں کی تعداد بہت کم ہو چکی ہے، ایک تو روزگار بالکل بند ہو چکا ہے، اور دوسرا فیسز اتنی زیادہ ہے کہ غریب لوگ افورڈ ہی نہیں کر سکتے۔ اور القادر ٹرسٹ میں بچے اگر فری پڑھ رہے تھے اور آپ اس کو حکومتی تحویل میں دیں گے، پھر وہیں پر 40,000 اور 1,00,000 فیسز ہوں گی تو کون پڑھے گا؟ اور یہ شرم کا مقام ہے، جس کو آپ یہودی کہتے ہیں، وہ سیرت النبی پر بچوں کو پڑھا رہا تھا، تعلیم دے رہا تھا فری میں، اور اب آپ 40,000 سے 1,00,000 روپیہ لے کر تعلیم دیں گے، تو یہ شرم کا مقام ہے، ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ اور سسٹم کو اتنا بھی نہیں گرنا چاہیے کہ وہ ایک عام آدمی کی نظر میں بھی اتنا گر جائے کہ وہ اس سے نفرت کرنے لگے۔ اس کے بعد آج شاہد خاقان عباسی بھی تحریک انصاف کے اسد کیسر، محمود خان اچکزئی، عمر ایوب کے ساتھ انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی، اور شاہد خاقان عباسی نے بھی تحریک تحفظ آئین کو جائن کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور انہوں نے یہ بات واضح کہی کہ ملک میں اگر آئین قانون کی بالادستی نہیں ہوگی تو ملک ترقی نہیں کر سکتا، ملک کی اکانومی آپ آگے نہیں لے جا سکتے جب تک ملک میں آئین قانون کی بالادستی نہیں ہوگی۔ اور شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ مجھے خوشی ہے کہ ساری اپوزیشن جماعتیں آئین قانون کی بالادستی پر متحد ہو رہی ہیں، اور ہونا بھی چاہیے، ورنہ یہ ملک کو جس سمت میں لے جا رہے ہیں پھر ملک کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ اور محمود خان اچکزئی نے کہا کہ بہت جلد ہم تمام اپوزیشن پارٹیز کی ایک بڑی کانفرنس کریں گے، اور جس میں ہم ان سب کو اکٹھا کر کے یہ بتائیں گے کہ جس طرح سے یہ ملک کو لے جا رہے ہیں، آئین قانون کو روندا جا رہا ہے، تو اس کے لیے ہمیں ڈٹ کر اس کا مقابلہ کرنا چاہیے، 26ویں آئینی ترمیم کو ختم کروانا چاہیے، اور اس نظام کو ایکسپوز کرنا چاہیے۔ اور یقیناً اگر یہ ساری اپوزیشن پارٹیز اکٹھی ہو جاتی ہیں تو اس سسٹم کے لیے پھر چلنا مشکل ہو جائے گا۔ اب عمران خان کو انہوں نے سزا دے دی، لیکن یہ پہلے بھی ایکسپوز بھی ہو چکے ہیں، ان کو پتہ بھی ہے کہ ہمارے پاس کوئی ثبوت، کوئی دلیل، کوئی گواہ نہیں ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس ایک انتہائی بھونڈا کیس ہے، جس میں 190 ملین پاؤنڈ عمران خان جو یہاں سے ملک ریاض لے گیا تھا ملک سے، اور حالانکہ اس میں نواز شریف کے بیٹے حسن نواز کا بڑا رول تھا، اس نے رشوت کے طور پر ملک ریاض سے یہ بھاری اماؤنٹ منگوائی تھی، اور پھر عمران خان اس کو واپس لے آیا اور وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جمع ہوئے۔ عمران خان کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں گیا، لیکن اس کو سزا سنائی گئی، اور یقیناً ایک اپنی مرضی کا جج بٹھا کر یہ سزا تو سنا رہے ہیں اسپیشل کورٹ بنا کر،
لیکن جب بھی 2 یا 3 رکنی بینچ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں یہ کیس جائے گا یہ ختم ہو جائے گا. جس طرح انہوں نے سائفر کیس میں ایک بڑی سزا سنائی عمران خان کو، عدت میں نکاح کیس میں، توشہ خانہ میں، وہ ساری اڑ گئی. آگے جا کر ان کے پاس کوئی بات ہی نہیں ہوتی تھی، ان کے وکیل کے پاس کوئی ثبوت بھی نہیں ہوتے تھے، کوئی دلائل بھی نہیں ہوتے تھے. اور یہ تو کیس ویسے ہی ایکسپوز ہو چکا ہے جس میں بار بار فیصلہ محفوظ کیا گیا اور ایک ڈیل کرنے کی کوشش کی گئی عمران خان سے، لیکن وہ ڈٹ گیا اور پھر مجبوراً اس سسٹم کو یہ فیصلہ سنانا پڑا. اور یہ ہائی کورٹ میں جب بھی جائے گا، عمران خان کہتا تھا کہ یہ لے جائیں، یہ سزا سنائیں. جب یہ کیس ہائی کورٹ میں جائے گا یہ نظام خود ایکسپوز ہوگا، یہ ننگے ہوں گے اور ان کو شرم آئے گی، پوری دنیا ان کو بتائے گی کہ آپ اس طرح کے جھوٹے کیس ایک سابق وزیر اعظم پر بناتے ہیں. اور یقیناً ججز کو پریشرائز کیا جاتا ہے یا ان کو لالچ دی جاتی ہے کہ آپ کو پروموشن ملے گی. شاہ رخ، ارجمان، ہمایوں دلاور اور یہ ناصر جوید رانا صاحب، ان کو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اگر یہ سزا نہیں سنائیں گے تو پھر آپ کا جینا مشکل ہو جائے گا، سنائیں گے تو آپ کو ترقی ملے گی. اور ججز بعض اوقات کمپرومائز ہو جاتے ہیں، بعض اوقات لالچ میں بھی آ جاتے ہیں. تو یہ سزا یقیناً کسی بھی آگے ہائی کورٹ وغیرہ میں ٹک نہیں سکے گی اور سسٹم مزید اس سے ننگا ہوگا. عمران خان نے تو آج پھر ایک ٹویٹ کر کے بتایا سوشل میڈیا پر کہ آپ کے گھبرانا نہیں ہے، قوم نے گھبرانا نہیں ہے، میں نہیں ڈرا ہوا، آپ بھی ڈٹے رہے اور میں بھی ڈٹا ہوا ہوں اور میں کوئی قوم کے لیے ڈیل نہیں کروں گا اور نہ میں ڈیل کے حق میں. اور یقیناً یہ آپ چھپ رہے ہیں کہ ہماری جو مذاکرات تھی ایک جو ہے نا سیکورٹی لیول پر تھی، مذاکرات صرف یہ ڈیل کرنے کی کوشش کی گئی. اب بیرسٹر گوہر نے کیا سیکورٹی بریفنگ لینی ہے یا دینی ہے ان سے اب. لیکن دوسری طرف یہ جتنی عمران خان کو سزائیں دیتے جا رہے ہیں وہ قوم کے اندر اتنا مقبول ہوتا جا رہا ہے. 8 فروری کو آپ نے اس سے پہلے عمران خان کو عدت میں نکاح کیس، توشہ خانہ، سائفر کیس میں سزائیں سنائی، قوم نے ان کو 2/3 سے بھی زیادہ مینڈیٹ سے جتوایا. اور یقیناً آج بھی قوم پاکستان کے چپے چپے میں عمران خان کے لیے نکلی اور اس نے بتایا کہ آپ بے شک جتنی سزا دے لیں لیکن قوم کو پتہ ہے کہ آپ جھوٹے ہیں، آپ یہ اپنی مرضی کی سزائیں سنا رہے ہیں، لیکن ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، کھڑے تھے اور کھڑے رہیں گے. اور آج پنجاب اسمبلی میں، فیصل آباد، لاہور، کراچی، پشاور سمیت ملک کے کونے کونے میں عمران خان کے لیے ریلیاں نکالی گئی، قیدی نمبر 804 کے لیے ریلیاں نکالی گئی. اور قوم نے یہ بتایا کہ ہمیں پہلے سے پتا تھا کہ اس کیس میں یہ سزا ہونی ہے، لیکن ہمیں پتا تھا کہ یہ جھوٹے ہیں، یہ مکار ہیں، یہ سسٹم ننگا ہو چکا ہے اور یہ اس طرح کی سزا دے گا. لیکن ہم پہلے بھی عمران خان کے ساتھ کھڑے تھے، ہمیں پتا یہ جھوٹی سزائیں ہیں، یہ جھوٹے مقدمات ہیں. یہ اس فارم 47 جس طرح یہ حکومت جھوٹے فارم کے ذریعے آئی ہے، یہ جھوٹے مقدمات کر کے بے شک عمران خان کو جتنی بھی سزائیں سنا دے لیکن قوم کے دلوں میں اس کی عزت، اس کی رسپیکٹ، اس کی چاہت مزید بڑھتی جا رہی ہے. اور اگر اب بھی آپ جب بھی فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں گے 2/3 کیا عمران خان 3/3 سے بھی زیادہ اکثریت سے ووٹ لے گا، کیونکہ ان کے پاس اب کوئی ووٹ بینک نہیں ہے. عوام جو ہے غربت، مہنگائی، بے روزگاری سے پس رہی ہے اور وہ ان کو دعائیاں دیتی ہے کہ جلد سے جلد اللہ تعالیٰ اس نظام کا، اس حکومت کا خاتمہ کرے. اللہ حافظ.